सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, ना कोई सानी है ना कोई हमसर है। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर ज़रमन। आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद। ज़रमन, वैसे तो तालिबान कहते हैं शागिर्दों को, स्टूडेंट्स को, वो जो पढ़ते हैं, लिखते हैं और पढ़ाई को फ़रोग़ देते हैं और फिर अपने अफ़कार से दुनिया को बदलते हैं, अपने आमाल से बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं, फ़लाह और बहबूद में अपना ख़ासा किरदार अदा करते हैं। मगर एक अजीब बात यह है कि हमने गुज़िश्ता सदी में और फिर उससे पहले भी ये देखा, 1980 में यही लोग जब तारीख़ गवाह है कि वेस्ट एक अजब मिजाज रखता था, वहाँ से सोवियत अफ़गानिस्तान में कदम रख रहा था, ऐसी दौड़ में मुल्ला उमर ने एक ऐसी तहरीक बनाई जो उनके स्टूडेंट्स के ऊपर मबनी थी और उनको बहुत अच्छी तरह से लीड किया, यहाँ तक कि वो 96 में हुकूमत में आ गए। 5 साल हुकूमत रही और उसके बाद 2001 में अमेरिका ने उन पर धाबा बोल दिया और उसके बाद सारे रपोश हो गए। यही पाकिस्तान और इसी पाकिस्तान की जेलें 2014 तक ऐसे बहुत सारे तालिब लीडर्स को अपने अंदर समोए रखती थी। और एक तालिब के मुताबिक जब हम उनसे कहते थे कि हम तो हमारे कैदी कब से हो गए, तो वो कहते तुम हमारे नहीं, तुम अमेरिका के कैदी हो, जेलें हमारी हैं। फिर हमारे उनसे रिश्ते भी रहे, हम आज तक ये तय नहीं कर पाए वो हमारे दोस्त हैं या दुश्मन हैं, क्योंकि कभी उनकी हुकूमत बनाने में हम बड़ा खुश होते हैं, हम देखते हैं कि इस्लाम का झंडा लहराया जा रहा है, हम उनके साथ खड़े होते हैं क्योंकि हमारे पड़ोस में है, हमारे पड़ोसी भाई हैं। इस्लाम वैसे भी अखुवत का पैगाम देता है और अगर कोई कलमा गो हो तो फिर तो हम जान निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर हम ये देखते हैं कि हमारे बच्चों की जानें ज़िबा हो रही होती हैं। कभी एपीएस का वाकया होता है और उसके पीछे ऐसे दहशतगर्द तंजीमें जुड़ी हुई नजर आती हैं कि जिनमें बहुत सारे लोग जिनको हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का देखते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि बहुत सारे ऐसे वाकया 2007 से 2011 तक दोहरा के किए गए कि जिसमें पाकिस्तानियों की जानें गई हैं, आम सिविलियंस की जानें गई हैं, मेरे वर्दी वाले मुजाहिदीन की जानें गई हैं। हमारे शौहदा उनकी वजह से आज हमसे दूर हैं। मैं आज की तारीख आपके सामने रखूं कि ऐसा लेटर, एक ऐसी धमकी और फिर ऐसा मिजाज हमें आज बताया जा रहा है कि अगर हम ना इन पे ना आए, हम ना सुधरे, बल्कि ओपनली हमारे शहरों में, मार्केट्स में, हमारी मस्जिद इमाम बारगाहों में अब हमले होंगे, हादसात होंगे। खुदा महफूज रखे पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और हर इंसान को किसी भी हादसे से। मगर ये क्यों है? ये किस चीज़ की एहसान फरामोशी है और फिर पाकिस्तान में ही क्यों है? और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के तालिब में और अफगानिस्तान के तालिब में कोई फ़र्क है? क्योंकि चमन से भी मुझे खबरें आती रहती हैं, बॉर्डर के ऊपर भी मुझे जो कन्फ्रंटेशन है वो सुनाई देती है और वहाँ भी मेरा मुजाहिद इस वक्त अल्लाह को प्यारा हुआ चाहता है सिर्फ इनकी बदौलत। मैं वहाँ भी उन मुजाहिदीन की फैमिली से मिलकर आया हूँ जो ये कहते हैं कि वतन के दिफा के लिए खड़े हुए थे और ऐसी बॉर्डर पे कि जहाँ पे हथियार रखने की भी इजाज़त नहीं होती। यानी जब आप चमन में बॉर्डर पे एक्सचेंज कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं या फिर काम कारोबार जिसे आप कारोबार कहते हैं और बहुत से लोग स्मगलिंग कहते हैं, जो किसी न किसी अंदाज से अगर रोकी जा रही होती है, वहाँ हथियार से काम नहीं चलता, वहाँ जुबान से काम चलता है। मैं आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहना चाहता हूँ। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं, आलिम हैं और इसके ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। यानी एक ऐसा मुताला कि जो दौरे हाजिर से कनेक्ट करता है हमें, और मुझे बड़ी खुशकिस्मती महसूस हो रही है उनको अपने प्रोग्राम में यहाँ बैठा हुआ देखकर। मैं खुशामदीद कहना चाहता हूँ अल्लामा अमीन शहीदी को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मैं आज दूसरे मेहमान को भी खुशामदीद कहूँगा। जीटीवी का खासा है, हमारे सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं और एक तजुर्बा रखते हैं। बल्कि अभी बात भी हुई तो ये आश्कार हुआ हम पे 1980 से भी 2 साल पहले सोवियत के आने के वक्त में ये अफगानिस्तान होकर आया और कई मरतबा अफगानिस्तान गए, लिखा पढ़ा। मुजाहिदीन उस वक्त के और तालिबान इस वक्त के सब इनको जानते होंगे, ये उनको जानते होंगे और यकीनन इन्होंने महाज पे खड़े होकर सहाफत का फरीजा अदा किए। आज भी बहुत ही गहरी निगाह रखते हैं। मुशर्रफ दौर में भी इन्होंने बड़े किरदार अदा किए। बहुत ही तजुर्बे वाली निगाह और इनका कलम भी हमेशा सच लिखता है। कोशिश करते हैं कि पूरे खुलूस के साथ अपना तज्जिया पेश फरमाए। मुजाहिद बरेलवी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं मुजाहिद साहब सबसे पहले आपकी तरफ आऊँ, तारीख क्या कहती है? कौन लोग हैं पाकिस्तान में जो तालिब हैं? ये पाकिस्तान से क्यों चिड़े हैं? क्या चाहते हैं? इनकी तारीख क्या है? इनका माजी क्या है? और मुस्तकबिल में किस तरफ लेके जाना चाहते हैं हमें? ये एक तो हज़रत अल्लामा साहब तशरीफ़ फरमा हैं, इनकी मौजूदगी में मुझे पहले तो ये था कि अब आपने, मैं तो कहूँगा कि जसारत और जुर्रत होगी कि मैं कोई गुफ्तगू करूँ कि लेकिन शायद इसलिए कि ये मामला मजहबी और दीनी नहीं है। ये जो तालिबान का है ये एक सियासी मसला है
ہو سکتا ہے شاید اس سبب آپ نے مجھے زحمت دی ہو، ورنہ میں نے کہا نا کہ حضرت علامہ کی موجودگی میں میں چاہتا تھا کہ وہ آغاز کریں. اور دین کی آڑ میں سیاست ہو رہی ہوتی ہے. آپ نے جو تاریخ بیان کی، دراصل یہ اس کا آغاز ہوتا ہے یہاں پر جب آپ کہتے ہیں نا جو وہاں پہ کابل میں جو مجاہدین آئے اور جس طرح آئے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اور ایک اس میں جو بہت ہی جو ایک اب کہنے میں حرج نہیں ہے کہ اسلام آباد اس وقت کی حکومت کی یہ ناقص اندیشی تھی، اور افسوس یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جن کے وزیر داخلہ جنرل بابر جو ہے، وہ جب ایک ٹرک ہم جو سپلائی کرتے تھے کھانا یا ان کو راشن یا ہر چیز، وہ قندھار کے راستے جاتا تھا، تو پتہ یہ چلا کہ جناب وہاں پر وہ سب جو ہے سپلائی روک دی گئی ہے. انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ جا رہے تھے. پھر جنرل بابر وہاں گئے. اچھا. اور پھر یہ وہاں یہ پتہ چلا کہ یہ صاحب یہ کوئی اسٹوڈنٹ ہیں یا طالب ہیں یہ جو ملا عمر کے. اور پھر یہ بھی ایک تاریخی جملہ ہے کہ ہمارے وزیر داخلہ جنرل بابر نے کہا تھا کہ میرے بچے ہیں. یہ بڑا ہوتا. اچھا. پھر وہ بچوں کو کس طریقے سے راتوں رات ٹینک دیے گئے. مثلا اگر وہ کسی مسجد میں امام تھے، انہیں ٹینک کہاں سے مل گئے، انہیں اسلحہ کہاں سے مل گیا راتوں رات. یہ کوئی مذاق بچوں کا کھیل تو نہیں ہے. اور اس سے بھی زیادہ کہ قندھار سے وہ سفر کرتے ہوئے، اور ایک طویل سفر ہے، اور راستے میں ایک سے ایک وہ جو وہاں وار لارڈ ہوتے ہیں، جنرل یعنی ان کو جو وار لارڈ جو تھے وہ پڑھتے ہیں مزار شریف میں. اور جنرل نام اگر ایک ایک چلوں طویل آئے گی تو یہ کابل میں بغیر کسی نقصان کے پہنچ جاتے ہیں. اگر یعنی تو کوئی مزاحمت نہیں ہوئی طالبان کی. تو اس میں ہماری حکومت کا بھی ہاتھ تھا، اس کی سرپرست، بلکہ میں واضح کہوں کہ اس میں ہم کیونکہ واشنگٹن کی ہدایت پہ کام کر رہے تھے، اور انہیں لا کے بٹھالا گیا. اب آپ کو بھی علم ہے کہ جس طرح محلوں میں اور علاقوں میں جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی آدمی کو ہماری جو ادارے یا پولیس جو ہے کسی کو بناتے ہیں کوئی اس جگہ کا. تو اور ہم دوسرے اگر میں کہوں تو میں اس طرف نہیں جاؤں گا کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ کی سیاست میں کہ کس طرح لوگوں کو بنایا جاتا ہے. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اتنے پاورفل ہو جاتے ہیں کہ اپنے بنانے والوں کو ماننے سے انکاری ہو جاتے ہیں. اچھا. اور اس کی مثال میں یا کراچی کی نہیں دوں گا، خیر وہ چھوڑیے، اور بھی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی. لیکن وہ جو طالب جب ملا عمر تو یہیں بیٹھے رہے، لیکن جب کابل میں بھی نہیں بیٹھے، وہ انہوں نے پھر جو سب سے بڑا دہشت گرد تھا، اب تو کہنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی اگر کب سے لڑا کیا کرا، ان کو پناہ دی اسامہ کو. اور 9/11 کا واقعہ ایک پوری تاریخ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اور حتیٰ کہ یہ کہ آپ غور کیجئے کہ یہ کولڈ وار کا زمانہ نہیں ہے کہ آپ کو اس وقت سوویت یونین کی حمایت ملتی تھی. یہ جب امریکہ سپر پاور تھا تو آپ کے یہ جتنے بھی چاہے ویتنام ہوں، چاہے یہ عراق، شام، ان تمام ملکوں کو ایک روس کی حمایت ہوتی تھی، عسکری اور مالی. تو آپ میں ملا عمر میں اتنی ہمت اور جرت کیسے آ گئی کہ انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو سپر پاور امریکہ سے لڑیں گے، اور جو کچھ کرا انہوں نے. اور اسامہ بن لادن کو یہاں سے آغاز ہوتا ہے، جو اسامہ بن لادن جس نے ایکسیپٹ کیا کہ میں نے 9/11 کیا. میں خود سے بتا رہا ہوں کہ انہیں بنایا گیا، اور پھر بنانے کے بعد ان کو جس طریقے سے ایک تحریک اور تنظیم، اور خاص طور پر انہوں نے ایک جنون کی ایک مذہبی فروغ دیا، وہ ایک خوفناک شکل میں. اور پھر جب ہوا تو پھر کیا ہوا، وہ سب آئے ہمارے ہاں. جب 9/11 کے بعد جب ان پر حملہ ہوا تو یہ جو کوئٹہ شورا آپ کہتے ہیں، یہ ملا عمر اور جتنے بھی آپ کہتے ہیں، اور علامہ صاحب اس بات سے میری اتفاق کریں گے، یہ کیسی جنگ تھی کہ آپ مجھے نام بتا دیجئے جو آپ کہتے ہیں کہ یہ قید میں تھے، ان میں کتنے شہید ہوئے. بلکہ مجھے گلبدین سے لے کر ربانی سے لے کر ان تمام بڑے بڑے مجھے بتا دیں مارے کون گئے. عام افغان، عام افغان، میں پھر کہوں گا 9 افغان مجاہدین کی تنظیموں میں کون سا بڑا مجاہد مارا گیا، کون سا بڑا طالب مارا گیا. یعنی یہ ان لوگوں کو تو عام کرتے رہے. مجاہد صاحب ہم تو بڑا خوش ہو رہے تھے، بلکہ میں کہوں گا کہ خوش فہمی میں تھے کہ جب یہ واپسی طالب آئے افغانستان میں، ہم نے کہا کہ انڈیا سے ہم دور ہو جائیں گے. وہ جو انڈین پراکسیز وہاں پہ کام کر رہی تھی، ہم تو اپنی نیشنل سیکیورٹی کو بچانا چاہ رہے تھے. اور علامہ صاحب میں یہی جاننا چاہتا ہوں، آج بھی سوال یہی ہے
دین کے مزاج کو سمجھتے ہوئے. میں ایک وقفے کی طرف جاؤں گا, لوٹ کر آؤں گا, سوال پوچھوں گا کہ آج دین کا مزاج کسی بھی طور سے بچے, بوڑھوں یا عام شاہراہوں پہ یا مدرسوں پہ یا مسجدوں پہ یا پھر بازاروں پہ حملہ کرنے کی اجازت دیتا, کیسی بھی کیفیت ہو, کیسی بھی نوعیت ہو. تو یہ کون سا اسلام ہے, اور اگر اس میں اسلام کی ذرا سی جھلک ہے تو میں سمجھنا چاہوں گا. لوٹ کر آئیں گے, الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. ضرمن خوش آمدید. میں تو کہتا ہوں کہ الف لام میم کا خاصہ ہے کہ اتحاد بین المسلمین کا کردار ادا کرتا رہتا ہے. ویسے رمضان کی نشریات ہوں یا پھر خود الف لام میم کے عام پروگرامز, ہم کوشش کرتے ہیں تمام مکاتب فکر کے علماء بیٹھیں. اب یہ دہشت گردی کا مسئلہ تھا, ہم نے ظاہر مکتب تشیع کی نمائندگی کے لیے عالم اسلام کی نمائندگی مکتب تشیع کے زاویے میں رکھتے ہوئے علامہ امین شہیدی کو زحمت دی. وہاں پہ طاہر اشرفی صاحب بھی ہیں اور یقیناً ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب بھی کچھ دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے. تو ہم نے کہا کوئی بریلوی عالم دین ہونا چاہیے. اب عالم دین بریلوی نہ ملا مگر مجاہد اور بریلوی دونوں مل گئے, تو ہم نے ان کو وہاں بٹھایا اور بہت ہی گہرا تجزیہ آپ نے فرمایا جو تاریخ سے ہمیں کنیکٹ کرتا ہے اور آج کے حال میں ہم جاننا چاہیں گے. مگر علامہ صاحب سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہوں گا, کیا اسلام کی کسی بھی تفسیر میں کوئی بھی تعبیر اس کی اجازت دیتی ہے کہ ہم دھمکی دیں شہریوں کو کہ ہم اڑائیں گے بموں سے بازاروں کو, مسجدوں کو, امام بارگاہوں کو, خانقاہوں کو؟ کیا یہ ممکن ہے تصور میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو مجاہد بریلوی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. ان کی گفتگو سے میں نے بھی کافی کچھ سیکھا اور استفادہ کیا. دیکھیں, آپ خواہ مخواہ میں زحمت کر رہے ہیں کہ اس کو اسلام سے نتھی کر رہے ہیں. صحیح. ساری دنیا جانتی ہے یہ کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے, یہ محض ایک سیاسی اور اقتدار کی جنگ کا مسئلہ ہے. اور دوسری طرف جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ تسبیح کے دانوں کی طرح سے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی اس طرح کے بڑے واقعات اور بڑی تحریکیں اٹھتی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کہیں نہ کہیں نتھی ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا, ایک دوسرے سے جدا اور الگ نہیں ہے. یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس میں عالمی سرمایہ دار قوتیں جو ہیں ان کو اس طرح کے گروپس کی پوری دنیا میں ضرورت ہے. صحیح. آپ یمن کی جنگ کو پاکستان سے ہٹ کر کیوں دیکھ سکتے ہیں؟ صحیح. سیریا کی جنگ کو یہاں سے ہٹ کر کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ باقی دنیا میں جہاں جہاں اب یہ جو عرب دنیا میں ایک تحریک اٹھی گزشتہ 2 دہائیوں میں اس کو ان واقعات سے الگ کر کے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اگر آپ داعش کو دیکھتے ہیں, داعش کو طالبان سے الگ کر کے, التحریر کو داعش سے الگ کر کے, بوکو حرام کو ان سے الگ کر کے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ ساری کی ساری چیزیں ایک پزل کی طرح سے ہیں جس کے مختلف حصے ہیں. اچھا. پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ ان کو اپنی اپنی جگہ رکھتے ہیں اور اس حساب سے ڈیزائن کرتے ہیں. اور میں اور آپ ان کے دکھائے ہوئے کو سچ سمجھتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے پر ہم کہتے ہیں آمنا و سلمنا. ورنہ اگر حقیقت حال دیکھیں تو وہ کھلاڑی پیچھے اور بیٹھے ہوئے ہیں. طالبان کی کیا مجال ہے, القاعدہ کی کیا مجال ہے, اچھا, اسامہ کی کیا مجال تھی, داعش کی کیا مجال تھی؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ طالبان کو جس طرح سے لایا گیا تو طالبان کی سپورٹ میں جو سب سے بڑی قوت تھی بظاہر جو نظر آ رہی تھی وہ بن لادن کی تھی. بن لادن خود امریکیوں کی آغوش میں پلا ہوا بندہ نہیں ہے. آپ داعش کی بات کرتے ہیں, کبھی سوچ لیں آج داعش کو سب گالیاں دیتے ہیں لیکن اسی داعش کو سیریا کے اندر جمع کرنے والے کون ہیں؟ جی, آپ کی رائس اور آپ کا وہ بندر بن سلطان, ان لوگوں نے مشترکہ فنڈز کے ذریعے سے پوری دنیا سے دہشت گردوں کو اکٹھا کیا, ایک موومنٹ پیدا کی. اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو امریکہ کا اسلحہ کہاں بکے گا؟ صحیح فرما رہے ہیں. اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو ویسٹ کا اسلحہ کون خریدے گا؟ اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو ان کی بڑی بڑی کمپنیاں تعمیر نو کے عنوان سے نئے سرے سے آ کر اس ملک کا خزانہ کیسے لوٹ سکتی ہیں؟ صحیح فرما رہے ہیں. لہٰذا یہ ساری چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نتھی ہیں. صحیح ہے. ہماری مشکل من حیث پاکستانی وہ یہ رہی کہ ہمارے اہل اقتدار اور اہل اختیار نے ہمیشہ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے ان بڑی پالیسیز کا حصہ بن کر اپنے پاؤں پہ بھی کلاڑا مارا اور اپنی قوم کا بھی سودا کیا. اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج پورا پاکستان اس پریشانی میں اور اضطراب میں مبتلا ہے کہ کب ہم دیوالیہ پن کا شکار ہو رہے ہیں. یہ جو ہے اس پالیسی کے نتائج ہیں. مگر علامہ صاحب کیا آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ مذہبی پیشوا علماء حضرات یہ جن کی سنی جاتی ہے, طالبان خاص طور سے پاکستان والے ہوں یا افغانستان والے ہوں, ان کے مزاج میں ان کے لیے بڑی نرمی ہے, شفقت ہے. میں دیکھ رہا ہوں علامہ صاحب وہ جو تھریٹ لسٹ ہے اس میں کچھ پارٹیز کو الگ رکھ دیا ہے,
کچھ کے لیے بڑا نرم گوشہ ہے. یہ رویہ عام عوام کے لیے نہیں ہے. اب مجھے اور آپ کو علماء کو کیا کردار نبھانا چاہیے یہاں پہ؟ دیکھیے یہ علماء کا مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ ذہن میں رکھیں. اچھا، یہ علماء کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بیچارے اس مولوی کا جو بڑی مشکل سے اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرتا ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ریاست کا مسئلہ ہے، یہ اہل اقتدار کا مسئلہ ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے جس کے ہاتھ میں تمام طاقت اور قانون کا اختیار موجود ہے. یہ اس کا مسئلہ ہے. یہ جہاں وہ چاہتے ہیں استعمال ہو جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ریگن جب صدر تھا امریکہ کا، تھیچر جب وزیر اعظم تھی برطانیہ کی، پاکستان آتے تھے یہ دونوں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے ٹی وی پہ ان کی خبریں خود سنی، ان کانوں سے سنی، آنکھوں سے دیکھا، اخبارات میں پڑھا. یہ آ کر اسلامی جہاد کے تصور پر ہمارے ان مجاہدین کو لیکچرز دیا کرتے تھے، اور انہی مولوی صاحبان کو لیکچرز دیا کرتے تھے. جی. اور جب پاکستان اور افغانستان کے اندر جہادی لٹریچر تیار ہوا تو وہ امریکہ کی یونیورسٹیز میں تیار ہوا، پشتو، اردو اور انگریزی میں. تو جب آپ کے جہاد کا لٹریچر ان یونیورسٹیز میں تیار ہوگا اور یہاں پر اس کی ترویج کرنے کے لیے ان کا صدر اور ان کی وزیر اعظم آئے گی اور پنڈلیوں سے نیچے ننگا ہوگا اور اس سے یہ درس قرآن لے رہے ہوں گے، تو یہ کس اسلام کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس عالمی سیاست کا مسئلہ ہے جس کے ہم مہرے بنے، اور اس کے نتیجے میں ہم نے اسلام کو تو بدنام کر دیا جو ان کا ویسٹ کا سب سے بڑا ہدف بھی تھا. چونکہ اسلام اگر بدنام نہ ہو تو وہ آگے اپنے کلچر کو پھیلا نہیں سکتے. اس موضوع پر یعنی مغربی کلچر کے فروغ پر جتنا پیسہ اقوام متحدہ کے شیلٹر میں اس وقت یہودی اور امریکی خرچ کر رہے ہیں، اس پر باقاعدہ امریکیوں نے، امریکی صدر کے ایک وزیر نے گزشتہ حکومت کے کتاب لکھی ہے. وہ کتاب میں نے دیکھی ہے، رات میں پڑھ رہا تھا. یہ کسی مسلمان کی بات نہیں ہے. جتنا پیسہ مغربی کلچر کو اسلامی ممالک میں فروغ دینے کے لیے اور اس ننگے پن کو ایک مسلمان کی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے اس وقت کوششیں ہو رہی ہیں، اور جتنا بڑا سرمایہ خرچ ہو رہا ہے، یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کی جو پالیسیز ہیں اس کے مقابلے میں دین سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یعنی قرآن. لہٰذا اسی کو اتنا لوگوں کی زندگی سے باہر لے جاؤ اور اس کے نام پر وہ گولیاں اور وہ دوائیاں دو جس کے نتیجے میں آپ کا معاشرہ اسلام سمجھ کر زہر پی لے اور اس سے نفرت کرنے لگے گا. یقیناً یہی ہے. مگر میں علامہ صاحب کی بات سے ذرا سا اختلاف کرتا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ علماء کا مسئلہ نہیں ہے، تو پھر کیوں مفتی تقی عثمانی صاحب جا رہے ہیں اور علماء جا رہے ہیں، ان سے بات چیت ہو رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، فتاوے آ رہے ہیں، یا ان کو بھیجا جا رہا ہے؟ کمال کرتے ہیں. پھر آپ وہی بات کر رہے ہیں. اور یہ آج نہیں گئے تھے جب ملا عمر سے ملنے کے لیے یہی جامع مسجد بنوریا کا پورا ایک وفد گیا تھا، اور اس کی یہاں ہمارے ساتھ باقاعدہ ہمارے جرنل گئے تھے، اور انہوں نے انتہائی تضحیق آمیز انداز میں ملا عمر نے ان کے سلوک کرا، ان سے ملاقات نہیں کری. اور دوسرے افسوسناک امر یہ جو حضرت علامہ کہہ رہے تھے مطلب وہ نہیں ہے. آپ کے اس وقت جب افغانستان وار عروج پر تھی تو مہم جو جنرلوں کا یہ حال تھا کہ ایک موصوف نے تو باقاعدہ فاتح ایک کتاب چھپی جس کے 14-25 ایڈیشن چھپ چکے ہوں گے، وہ اپنے کو فاتح افغانستان کہتے تھے. آپ غور کیجیے کیسی چیز ہے. ایک پاکستان کا مہم جو جنرل ایک ادارے ایجنسی کا سربراہ اپنے کو فاتح افغانستان کہے، تو اس سے ان کی بات کی تصدیق ہوتی ہے. میری مشکل کو آسان کر دیجیے گا. یہ جو ون ورڈ اس کا آنسر مل جائے تاکہ میں وفی کی طرف جاؤں اور پھر دیگر مہمان بھی آ سکیں. گڈ طالبان، بیڈ طالبان. نہ گڈ طالبان، نہ بیڈ طالبان، پنجابی طالبان، پاکستانی طالبان، افغان طالبان، ایک منشور، ایک سوچ، ایک نظریہ کہ پاکستانی ریاست کو، اور جو دو ٹوک الفاظ میں کہتے ہیں ہمارا جہاد صرف اور صرف پاکستان میں ہے. یہ آپ نے حال ہی میں پڑھ لیا ہوگا. جی پڑھ لیا ہم نے. ڈاکٹر قبلہ ایاز موجود ہیں. ان کے پیش نظر انڈیا جو ہے پاکستان سے بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، القاعدہ نے انڈیا کو تھریٹ دیا، غزوہ ہند والی بات دہرائی، یہ انڈین چینل اس وقت پیٹ رہا ہے. اور پھر اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بلکہ چیئرمین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید زندگیاں عطا فرمائے، ان سے بہت سارے کام ہمیں لینے ہیں. ڈاکٹر قبلہ ایاز تشریف فرمائے. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں اس وقت دہشت گردی اور حالیہ دور میں ہونے والی دھمکیاں، تھریٹس، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. تحریک طالبان پاکستان، تحریک طالبان افغانستان، کیا یہ دونوں الگ الگ ہیں یا پھر ہم ان کو ایک ہی زاویے میں دیکھتے ہیں؟ اور ہماری فکر آگے کے لیے کیا ہونی چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا سوال آپ نے پیش کیا. یقیناً ان کی تنظیمی حیثیت تو مختلف ہو سکتی ہے جی، لیکن جہاں تک ان کے افکار ہیں اور جو ان کے تصورات ہیں تو ان میں بالکل یکسانیت ہے.
اور پاکستانی جو طالبان ہیں ٹی ٹی پی، ان کے لیے بھی ملا عمر جو ہیں وہی ایک آئیڈیل ہیں، اور اس وقت جو امیر ہیں تحریک طالبان افغانستان کے، ان کو تحریک طالبان پاکستان بھی اپنا امیر سمجھتی ہے۔ تو نظریات اور تصورات کے حوالے سے دونوں کے اندر یکسانیت ہے، دونوں ایک جیسے ہیں۔ اچھا تو ڈاکٹر صاحب پھر ہمیں دونوں سے نبرد آزما ہونا ہے، ایک کو نرم ہاتھ کے ساتھ اور دوسرے کو گرم ہاتھ کے ساتھ، دونوں کے ساتھ ہمارے رویے یکساں ہونے چاہیے یا نہیں الگ الگ انداز ہونا چاہیے؟ ہمارے بچے مر رہے ہیں، فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں، آگے کی اسٹریٹجی کیا ہوگی ہماری؟ بالکل یہ ایک بہت مشکل سوال ہے، اور مشکل سوال اس لیے ہے کہ طالبان جو ہیں افغانستان کے، انہوں نے عالمی دنیا کے ساتھ، پوری دنیا کے ساتھ، عالمی برادری کے ساتھ دوحہ مذاکرات کے دوران یہ وعدہ کیا تھا کہ ان کی سرزمین کسی بیرونی ملک میں، کسی اور ملک میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک حوالے سے تو سفارتی دباؤ ان پر آنا چاہیے، اور وہ سفارتی دباؤ یہ ہے کہ عالمی برادری کے ساتھ جو وعدے دوحہ مذاکرات میں ہوئے ہیں اور دوحہ اکارڈ میں ہوئے ہیں ان کو یقینی بنایا جائے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ تو ہوا تحریک طالبان افغانستان کے ساتھ، امارت اسلامی کے ساتھ جو اس وقت طالبان یہ افغانستان میں حکومت کر رہے ہیں، اور جو تحریک طالبان پاکستان ہے تو ان کے ساتھ ہونا یہ چاہیے کہ چونکہ یہ اب ملک کے اندر کا مسئلہ ہے اور ان کی کارروائیاں جو ہیں یہ اب ان علاقوں میں بھی آ گئی ہیں، اسلام آباد تک اور بالخصوص خیبر پختونخوا میں، کہ ان کے ساتھ ملٹی پرونگ یعنی مختلف جہاد کی پالیسی ہونی چاہیے۔ مذاکرات اپنی جگہ اہم ہیں، اور مذاکرات کے ساتھ ساتھ اور بھی میدان ایسے ہیں کہ مثلا ان علاقوں کے جو قبائلی مشران ہیں، قبائلی لیڈر ہیں، ان کے ذریعے ان کو اس بات کے لیے کنونس کر دیا جائے کہ کس طریقے سے ایک امن کی کیفیت قائم ہونے کو یقینی بنا کے۔ ڈاکٹر صاحب میں پڑھ نہیں سکا ہوں، میرا مطالعہ بھی یہاں تک پہنچا نہیں ہے، یا پھر یہ کام ابھی تک ہوا نہیں ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل سے ایک دو ٹوک فیصلہ آ جائے۔ مفتیان کرام جو نرم رویہ رکھتے ہیں تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے، جو کچھ کہتے نہیں ہیں، کہتے ہیں تو پھر نجی محافل میں کہتے ہیں، برملا اظہار نہیں کرتے کہ ان سے جہاد ہونا چاہیے، ان کا مقابلہ ہونا چاہیے، ان کا ہر عمل غلط عمل ہے، اس پہ ایک نظریاتی فکر کیوں نہیں قائم ہو رہی؟ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ یقیناً ایک خوف کی فضا تو موجود ہے، لیکن میرے خیال میں پیغام پاکستان جو ہے یہ اس سلسلے میں ایک بہت ہی کلیئر اعلامیہ ہے اور بہت واضح بیانیہ ہے، اور اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء نے جن نکات پر اتفاق کیا ہے اس میں سب سے نمایاں یہ ہے کہ مسلح اقدام جو ہے یہ صرف ریاست کا استحقاق ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد وہ اور کیا کر سکتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے، اور ہم نے کوشش بھی یہ کی ہے کہ اس اعلامیے اور بیانیے کو پارلیمنٹ کی سپورٹ مل جائے، اور ایک پارلیمنٹ جو ہے اس کو باقاعدہ اپنا لے۔ تو پارلیمنٹ تک ہم نے اس کو پہنچایا بھی تھا، لیکن ابھی یہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر قبلہ ایاز آپ کا، اور میں مجاہد بریلوی صاحب کو بھی شکریہ کہنا چاہتا ہوں، آپ نے تاریخی حقائق ہماری نظر کے سامنے رکھے۔ میں ایک مختصر وقفے کی طرف جا رہا ہوں، میں لوٹ کر آؤں گا انشاءاللہ الف لام میم میں، آپ کا انتظار رہے گا۔ الف لام میم میں خوش آمدید خواتین و حضرات۔ انتہائی ندامت کے ساتھ میں مستقبل کو اپنی آنکھوں میں گھیرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میں تاک کے بیٹھا ہوا ہوں کہ کہیں یہ کوئی ایسا ایجنڈا تو نہیں کہ جس میں وہ قوتیں جو پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتی، یہ نہیں دیکھنا چاہتی کہ پھر سے اتحاد بین المسلمین کی باتیں ہوں، یہ نہیں دیکھنا چاہتی کہ پھر سے وہ فضا ہموار ہو، لوگ آئیں بیٹھیں ملیں کام کاروبار کریں آگے بڑھیں، کہیں پھر سے وہ پاکستان کو نشانے پہ تو نہیں رکھی ہوئی اس طرح کی الجھنیں کہ اب دھمکیاں مسجد امام بارگاہوں روڈوں بازاروں کے اوپر ایک عام شہری کی جان محفوظ نہ رہو۔ ویسے ہی اس وقت مہنگائی ہے اور دیگر مصیبتیں ہیں، کووڈ ابھی ہم پہ ہو کے گزرا ہے، مزید آنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ میں اس وقت بہت ہی افسردہ سچویشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مایوس نہیں کر رہا، مجھے یقین ہے کہ جس طرح ہم نے مقابلہ کیا ہے ہم کریں گے۔ مگر میں علامہ امین شہیدی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور میں علامہ صاحب آپ سے پوچھ کے آگے جاؤں گا، ایک جملہ مختصر، مستقبل میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ صورتحال ایسے ہی رہے گی، ہم اس سے کیسے نبرداز میں ہوں گے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر فیصلہ ہمیشہ وہ کرتا ہے جس کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے، غلاموں کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہوتا۔
اس ملک میں اگر جنگ اور جدل اور فساد یہاں تک پہنچا ہے تو وہ بھی برکت ہے ان لوگوں کی جن کے ہاتھ میں اختیار تھا، اور اگر اس کو ختم کرنا ہے تو اس ختم کرنے کا اختیار بھی انہی کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن کریم نے آپ کو بالکل واضح طور پر ڈائریکشن دے دی ہے کہ لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، قاتل کو آپ ختم کر دیں، مقتول کو آپ انصاف دیں، ظلم کرنے والے کو جتنا اس نے ظلم کیا ہے اتنا اس کو سزا آپ دیں۔ دوسرے لفظوں میں قانون کا اطلاق اور قانون پر عمل درآمد، اور اس کے بعد اپنی پالیسیز کی ڈائریکشن آپ درست کریں، جس کے نتیجے میں آپ عالمی طاقتوں کے مفادات کے لیے پاکستان کو قربان نہ کریں بلکہ پاکستان کے مفادات کے لیے خود کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر ایسا ہو جائے تو آپ کا مستقبل روشن ہے، ورنہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ میں قاری حنیف جلندری کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ آپ معروف عالم دین ہیں اور بڑے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، مدارس کے حوالے سے بھی آپ کی خدمات ہیں، پاکستان کو آپ سے بڑی امیدیں ہیں۔ قاری صاحب، یہ جو تحریک طالبان کا موقف ہے پاکستان کو لے کے، اور پاکستان میں رہتے ہوئے اور پاکستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے، اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سختی برتیں گے، نرمی برتیں گے، معاہدہ کریں گے، مفاہمت کی طرف جائیں گے، یا آئینی ہاتھوں کے ساتھ اس کو ہینڈل کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کرام تمام مکاتب فکر کے اس پر موقف واضح طور پر دے چکے ہیں، اور وہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کے علماء نے، ممتاز اور جید علماء کرام نے متفقہ موقف دیا، بلکہ اس پر دنیا بھر کی عظیم شخصیات نے اہل علم نے دستخط کیے اور اس کی تائید کی، اور وہ پیغام پاکستان کے نام سے منظر عام پر آ چکا ہے۔ اس میں علماء نے اپنا موقف بالکل واضح کیا۔ اب ریاست کو فیصلہ کرنا ہے اور ہماری حکومت کو فیصلہ کرنا ہے، جو ہمارے ادارے ہیں ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اس کو کے بارے میں کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے۔ ٹھیک ہے قاری صاحب، اصل مقصد تو ہے پاکستان کی سلامتی، پاکستان کا تحفظ اور پاکستان کے اندر امن و امان کو یقینی بنانا۔ ٹھیک ہے، اب جو فیصلہ ساز ادارے ہیں یہ انہوں نے کرنا ہے۔ ہماری تو درخواست ان سے یہی ہوگی کہ جتنا جلد ممکن ہو اس سے کو ختم کیا جائے، وہ جس طرح بھی ہو، اگر وہ 2.5 لاکھ سے ہوتا ہے تو 2.5 لاکھ سے کیا جائے، اور اگر وہ قانون کے استعمال سے ہوتا ہے تو قانون کا راستہ اختیار کیا جائے۔ اس لیے کہ دنیا میں کہاں کہیں بھی اس طرح کی صورتحال بنی ہے تو ہمیں دونوں طرح کی مثالیں ملتی ہیں کہ امن کے لیے مذاکرات بھی کیے گئے ہیں اور امن کے لیے قانون کا اور طاقت کا استعمال بھی۔ ٹھیک ہے، مگر مولانا صاحب، امن ممکن ہی نہیں ہے، عسکری ہاتھوں سے امن نہیں آ سکتا جب تک عوام ان کے ساتھ نہ کھڑی ہو۔ ممبروں سے، محافل سے، مساجد سے، امام بارگاہوں سے اور جماعتوں کے ساتھ یہ رویہ ہمیں اپنانا ہوگا کہ ہمیں یہ عوام تک پہنچانا پڑے گا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، دوست نہیں ہیں، گو کہ ہمارا کلمہ پڑھتے ہیں، گو کہ ہمارے ساتھ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں شریک ہیں، مگر جو ان کا موقف ہماری جانوں اور ہمارے ملک کو لے کر ہے، ہم اس کو انتہائی شدید گمراہی سمجھتے ہیں۔ ہم ان کے لیے کوئی نرم رویہ رکھ سکتے ہیں کیا؟ ایک عام آدمی جس وقت آپ کو سن رہا ہے، جو سوات میں رہتا ہے، وزیرستان میں رہتا ہے، کیا اس کو کچھ بہتر کرنا چاہیے؟ اپنے ہاتھوں میں لے کے کچھ کردار ادا کر سکتا ہے؟ وہ ان کو دوست سمجھے گا، دشمن سمجھے گا، ان کے پیچھے نماز پڑھے گا، ان کے ساتھ معاملات کرے گا، یا پھر کیا کرے گا؟ میں واضح کر چکا ہوں کہ اس بارے میں جو وارثان منبر و محراب ہیں، علماء دین ہیں، وہ بالکل اپنا موقف واضح کر چکے ہیں۔ پیغام پاکستان کی ایک ایک سطر سے، اس کی ایک ایک سطر کے ایک ایک حرف سے اس سوال کا جواب موجود، اور اس کی الحمدللہ نہ صرف یہ کہ تشہیر ہوئی ہے، ہو رہی ہے، مزید اس کو میڈیا کے ذریعے، منبر و محراب کے ذریعے پہنچانا چاہیے، اور اس کے جگہ پر کورسز بھی ہوئے ہیں، مزید اس میں جو تسلسل کی ضرورت۔ ٹھیک ہے، مگر پیام پاکستان تو یہ اس موجودہ حالات سے پہلے کی کاوشیں ہیں نا۔ آج تو سیاست تھوڑی بدل گئی ہے نا، ہم نے افغانستان میں ساتھ دیا ہے بھائیوں کا، آج پاکستان میں مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے، آج کے لیے بھی کوئی پیام پاکستان کی کوئی شک جدید ہونی چاہیے۔ اس میں کچھ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو پیغام پاکستان ہے وہ پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے ہے، وہ افغانستان کی یا کسی اور ہمسایہ ملک کی صورتحال کے حوالے سے قطعاً نہیں، وہ پاکستان کے حالات کے تناظر میں ہی تھا، اور وہ یہی نیریٹو تھا کہ پاکستان ایک آئینی ملک ہے، ایک اپنے دستور کے اعتبار سے ایک اسلامی ملک ہے،
اس ملک کے اندر کوئی مسلح جدوجہد کرنا، اسلام کے نفاذ کے لیے بھی ہتھیار اٹھانا، اس کی قطعاً گنجائش نہیں۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، آخری سوال ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جو طالبان ہزار اسٹوڈنٹس ہیں، طالب ہیں، یہ مدارس سے نکل کر آتے ہیں، مدارس میں نشو و نما پاتے ہیں، اس سوچ کو کیسے قتل کریں گے آپ؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ مدارس تو الحمدللہ 250-300 سال سے اس خطے میں ہے، بر صغیر میں ہے۔ اگر ان مدارس کی وجہ سے یہ انتہا پسندی ہوتی یا دہشت گردی ہوتی تو آج سے 200 سال 250 سال پہلے بھی ہوتی، اور ان مدارس کے نصاب یا نظام میں کوئی آج تک ایسی چیز کی نشاندہی نہیں کی جا سکی۔ وہ تو اسلام کی تعلیم دیتے ہیں، اور اسلام امن کا، محبت کا، پیار کا دین ہے، اور اس کے تو ہر وقت 24 گھنٹے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ مدارس نہ زمین کے نیچے ہیں نہ آسمان کے اوپر ہیں، بلکہ زمین کے اوپر ہیں، اور ہر وقت آدمی دیکھ سکتا ہے جا کر کے وہاں کیا تعلیم دی جا سکتی ہے، کیا پڑھائی۔ اس کے تو وجہ دیگر عوامل اور اسباب ہیں، اور ہمارا یہی المیہ ہے کہ ہم مرض کی صحیح تشخیص نہیں کرتے۔ جب تک مرض کی صحیح تشخیص نہ ہو اس کا علاج نہیں ہوتا۔ یہ تو ہماری پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ کسی وقت میں ہم کسی کو مجاہد کہہ دیتے ہیں، اور پھر کسی وقت میں دہشت گرد کہہ دیتے ہیں۔ ہم کبھی تو ریڈ باقاعدہ کارپیٹ کے ذریعے استقبال کرتے ہیں، اور بعد میں پھر ہم دوسرا انداز اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ تو ہمارے اس کے اسباب اور عوامل دیگر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دینی مدارس کے حوالے سے یہ بات کرنا یا ان کے ساتھ اس چیز کو جوڑنا یہ حقائق کے قطعاً منافی ہے۔ بہت بہت شکریہ قاری حنیف جلندری آپ کا، اور انتہائی شکر گزار ہوں دیگر مہمانوں کا، خاص طور سے علامہ امین شہیدی جو آج تشریف لے کر آئے، واضح دو ٹوک موقف بھی دیا اور بتایا کہ مستقبل میں بھی کیا ہمارا کام ہونا چاہیے۔ یہ سیاسی مسئلہ ہے، اس کو سیاستدان بیٹھ کے عسکری قوتوں کے ساتھ مشورہ کر کے، علماء کو بھی پینل میں لے کے اور ظاہر ہے ان کی رائے لے کے، مگر یہ مسئلہ مذہبی نہیں ہے، دینی نہیں ہے۔ اس میں بین الاقوامی قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں سازش ہو، فساد ہو، خون ریزی ہو، کسی طرح سے کوحرام ہنگامہ مچے۔ میں پاکستان کو محفوظ دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہ بات جو علامہ اقبال نے کہی اس کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں کہ خدا کرے میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے زیادہ خیال رکھیں گے، ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان میں۔